बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अबादात में बहुत अबादात ऐसी हैं जो हम अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, और ऐसी ही अबादतों में एक अबादत सियासत भी है। अगर हम सियासत को समाजत समझ कर करें या खिदमत खल्क के अमल को मद्देनजर रखते हुए करें तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। और अगर कोई भी सियासतदान ये फार्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली उसका मशरती तौर पर भी उसको काफी क्रेडिट मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है माशरे में, और इसी तरह इलाके में भी उसका बहुत बड़ा मकाम होता है। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर बरनाला में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो 1992 से चौधरी परवेज अशरफ साहब की कैंपेन करते हैं, और चौधरी साहब के साथ मुकम्मल अटैचमेंट है उनकी। इलाके में उनका वोट बैंक काफ़ी है, असर और सुख के मालिक हैं, मुमताज समाजी और सियासी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन भी हैं। आपका बिजनेस जो पाकिस्तान में है अयान प्रॉपर्टी सेंटर के नाम से है और अयान मोटर के नाम से है। आज़ाद कश्मीर में आप बहुत मुमताज बिजनेसमैन हैं, और इसी तरह से आपके दुबई में भी बहुत ज्यादा बिजनेस है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं आप। और सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो आप उम्मीदवार जिला कौंसिल मेंबर पे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने इलाके में एज ए मेंबर जिला कौंसिल जो है वो अपने आप को पेश करें, और ताकि लोगों के जो भी मसाइल हैं वो उनको किसी न किसी तरीके से हल करने की कोशिश करें। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रजब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह से मुमताज़ बिजनेसमैन भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, सियासत में भी माशाल्लाह से आपका एक नाम है। आपने बहुत पहले से, आई थिंक आप ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहे थे कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे जब से आप सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, आप बहुत जाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि बचपन से लेकर जवानी तक का आपका सफर कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं GMT और आपका मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे घर तशरीफ़ लाए, और मैं प्लीज़ की माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि पहले भी आप 2 दफ़ा आ चुके हैं इसके लिए, तो निजी मसरूफियात की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सका। बिल्कुल सही। तो दोबारा थैंकफुल टू यू कि आप लोग दोबारा तशरीफ़ लाए। तो बचपन से लेके तो कॉलेज दौर से चौधरी साहब के साथ अटैचमेंट हुई हमारी। जी। तो 90 का पहला इलेक्शन था, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो क्योंकि ये भी अभी यंग थे और बस हमारी मैचिंग हो गई। लेकिन इनके साथ मैचिंग की जो मेन वजह है कि वो हमारे जो अबाव अजदाद है ना, जी, यही समझें कि 78 से जो है ना, वो मेरे अंकल बता रहे थे कि हम 78 से ही जो है वो चौधरी परवेज साहब के साथ हैं। और इसमें एक दफ़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है कि मेरे ताया जान थे, वो क्योंकि कर्नल नाम साहब के फैन थे, इकट्ठे जॉब की है किसी जगह पे उनने, तो वो भी आर्मी पर्सन थे, तो उनके कहने पे एक दफ़ा हमने जो है ना ये कर्नल साहब के साथ गए थे। उस टाइम वो सिलेक्ट हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना फिर हम स्टिल जो है ना वो चौधरी साहब के साथ हैं। तो यही छोटा सा है कि 90 से लेके, क्योंकि मैंने पहला जो पार्टिसिपेट किया था 90 में किया था कॉलेज दौर में, सही। तो उस टाइम से लेके फिर अभी तक जो है ना हम चौधरी साहब के साथ है। कोई भी मुश्किल वक्त आया तब भी, अगर आसानियाँ हुई हैं तब भी साथ ही रहे हैं, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो यही सिलसिला है। सियासत में उनके साथ एक मोहब्बत का सिलसिला समझ लें, क्योंकि उनके साथ हमारा ये है कि जमाती एक सिलसिला होता है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो नहीं है, इसलिए कि वो कभी आज़ाद हुए तो फिर भी हम उनके साथ हुए, तो कभी वो पीपल्स पार्टी में हुए तो तब भी हम उनके साथ हुए, माशाल्लाह से। तो इसलिए हमारा जो है ना वो एक पर्सनल रिलेशन कह लें कि जो सबके साथ ख़ानदानी जो है, हमारे अंकल जो थे वो मेंबर जिला कौंसिल रहे हैं राजा आजम साहब, तो मेंबर रहे हैं, वो अपने लोकल बॉडी के मेंबर थे, तो वो भी चौधरी साहब के साथ ही अटैच थे। तो यही समझें कि हम खानदानी उनके साथ जो है ना आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो फिर हमने भी वही रवायत कायम रखी है माशाल्लाह से। रजब, आपने जब बाकायदा सियासी इंटरेस्ट का आगाज़ किया, जैसे आपने कहा कि 90 में ऑनवर्ड आपने बाकायदा तौर पर इनकी एक जो है कैंपेन स्टार्ट की, और हम एज होने की वजह से भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि मतलब क्यों ना इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, तो आपका मैनिफेस्टो क्या था? असल में ये है कि ये चौधरी साहब के साथ जो अटैचमेंट है ना, जी। इसमें एक मेन चीज़ ये है कि वो
الحمدللہ ہمارے کچھ ایسے مشکل وقت تو نہیں آئے، لیکن کبھی ہوتا ہے زندگی میں مشکل وقت بھی آتے ہیں. تو چوہدری صاحب نے جو ہے نا وہ بھرپور ساتھ دیا ہمارا، وہ سیاسی والے سے ہو، وہ پرسنلی کوئی ایسا کچھ کام ہو تو اس حوالے سے بھی چوہدری صاحب نے ہر کام میں انٹرسٹ لیا. تو جو چھوٹے موٹے ہمارے ایریا میں کام ہیں وہ بھی جب کبھی وہ منسٹر ہوئے ہیں تو کوئی کام بتایا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ ہو گیا. 100% نہ تھی نہ صحیح، لیکن 50% جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ انہوں نے کر دیے. تو کیونکہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ برڈن بھی ہوتا ہے، پھر سب کے مل جل کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے یہ کام بھی کیے ہیں. اور ہم اس حوالے سے پھر کیونکہ ایک بندے کے ساتھ جب بندہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کی خوبیوں خامیوں کا سارا جو ہے بندے کو وہ اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ میں تو ریسنٹلی آیا ہوں اس میں، ابھی 2 سال ہو گئے ہیں کہ میں ادھر، پہلے تو میں ابوظہبی میں تھا، تو 2 سال سے چوہدری صاحب جاتے ہیں ادھر، تو پھر اسٹے کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں ادھر کو سیاسی معاملات. تو انہوں نے مجھے بولا یار کہ آپ اگر پاکستان آ جائیں نا تو آپ کا چلیں، ادھر بھی بزنس ہے ادھر بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر جو ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھی لڑیں. تو میری دلی خواہش ہے کہ آپ آ جاؤ. تو پھر میں نے اپنے خاندان والوں سے بات کی، گھر والوں سے بات کی، وہ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ ہے ادھر بھی ہے ادھر بھائی ہیں تو آپ آ جائیں دیکھ لیں اگر ہے. کیونکہ میرے خاندان میں سب جماعتوں میں ہیں، میرے کزنز دوست بھائی لوگ، تو سب نے کہا کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ کونسل آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے پھر میں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے، اپنی جماعت بھی کہہ رہی ہے تو خاندان والے بھی اپروچ کر رہے ہیں، تو چلیں اس کو جو ہے نا اس سفر کا بھی شروعات کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا وہ یہ سیاست میں جو ہے نا انٹرسٹ ہو گیا. پھر اصل بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب میں نے بتایا کہ ہم 78 سے ان کے ساتھ ہیں، تو کبھی بھی ہمیں کوئی ایسا مشکل وقت آیا بھی ہے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارے جو میرا ادارہ یا میرا حلقہ ہے جس پہ ہماری اپنی دسترس ہے، وہ بھی ان کا بھی کوئی کام ہوا ہے، کوئی مشکل ہوئی ہے تو وہ بھی چوہدری صاحب نے بڑھ چڑھ کے اس کو جو ہے وہ سالو کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ سینٹر میں ابھی جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ شور ڈالا تھا کہ جی چوہدری صاحب نے جو کرپشن کی ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. تو میں نے چوہدری صاحب کے ساتھ 2 ٹوک بات کی تھی ابوظہبی میں. میں نے کہا چوہدری صاحب اگر آپ کے ساتھ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، اگر یہ ثابت ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. تو چوہدری صاحب نے بڑی فراغ دلی سے بولا تھا کہ بھائی اگر میں گلٹی ہوں، اگر میں نے کوئی اس طرح کے کام کیے تو آپ چھوڑ دیں، میں نہیں آپ کو کہوں گا، لیکن آپ دیکھ لیں ابھی ان کے پاس ٹائم ہے. گورنمنٹ پاکستان میں بھی ان کی ہے، ادھر بھی ان کی ہے. تو اگر کچھ اس طرح کے شواہد مل جاتے ہیں کہ جی میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ چھوڑ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں وہ پرفیکٹ لیڈر ہیں، دیٹس وائی انہوں نے آپ کو اتنے بڑے جنرلسلی کہا کہ مطلب آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ میں نے اپنے جو ادھر دوست ہیں، کیونکہ میرے بہت زیادہ دوست جو ہیں وہ نون لیگ میں بھی ہیں، وہ مسلم کانفرنس میں بھی ہیں، میرے کزنز ہیں، تو ان سے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ الزامات ہیں چوہدری صاحب پہ. میں اگر چوہدری صاحب پہ الزامات ثابت ہو جائیں تو میں چھوڑ دوں گا. یہ تو ہماری جو ہے نا، یہ میں آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے اپنے ادھر بھی کمیٹڈ ہو گیا تھا کہ اگر ہے اس طرح کا معاملہ تو ہم تو پھر نہیں. لیکن الحمدللہ ابھی تک تو بالکل وہ کلیئر آ رہے ہیں. تو ابھی بھی ٹائم ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی ہو جاتا ہے، کوئی ثابت ہوتا ہے تو پھر میں نے ان کو صاف بتایا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے پہ کچھ چیز ثابت ہو جائے تو میں اپنے ووٹوں کو کہوں گا وہ مجھے چھوڑ دیں. صحیح، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے سر بڑی جنرسلی انہوں نے آپ سے یہ بات کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ضلع کونسل کے ممبر کے امیدوار ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے علاقے میں کون کون سی تبدیلی چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کو آپ کس طرح سے جو ہے مینجمنٹ دے سکیں یا کس طرح سے ان کو مستفید کر سکیں، فیسیلیٹیٹ کر سکیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میرا حلقہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ شروع سے ہی پسماندہ ہے کام کے لحاظ سے نا. اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی ابھی ریسنٹلی اپنے جو ہے نا وہ سیاست کا آغاز کیا ہے. تو کوئی میجر کام جو ہے نا وہ ہمارے وہ بہت پہلے ضرور ہوئے ہیں، لیکن کوئی میجر کام جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا کہ بندہ کہے کہ کوئی میجر کام ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے نا ہم اپنا جو ہے نا اپنے حلقے میں چلیں، اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں
تو اس فیلڈ میں ہمیں موقع ملتا ہے، تو کیونکہ ہمارے اس پورے بیلٹ کا بھی کوئی حق حقوق ہیں، تو اس کے لیے ہم کوئی آواز اٹھائیں کہ مین کام ہونے چاہیے، ادھر بھی ہماری بھی ضروریات ہیں. تو یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوئے، آپ نے دیکھا ہے ہلکا الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے تھے، وہ اس دور میں بھی گورنمنٹ کے پاس بہت پیسہ ہے، تو ہم لالی پاپ پہ رہے. تو انشاءاللہ یہی سوچ کے کہ چلیں یہ اپنا حلقہ ہے، اپنے لوگ ہیں، تو ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو باقی اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے. پرویز صاحب جو ہیں، پرویز صاحب ماشاءاللہ سے ایک ایسے لیڈر ہیں، یا میں یہ کہہ لوں کہ وہ ایک ایسے قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے چودھری اشرف صاحب کی وجہ سے بھی، ان کے جو والد تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جب آپ یہاں نہیں تھے تو کمپین آپ نے کی، اور کمپین کے ڈیوریشن میں جو آپ نے عوام سے پرومسز کیے کہ یہ چیزیں ورک آپ کے ہوں گے، تو اس میں آپ کو کتنے % لگا کہ چودھری صاحب کی جو علاقے میں ورک آؤٹ ہے وہ بہتر تھا؟ اچھا اس طرح ہے کہ میڈم وہ جو پچھلا الیکشن تھا جس میں وہ منسٹر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ بلکہ میں نے جو چیزیں چودھری صاحب سے لی ہیں وہ یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دی ہیں، بلکہ کچھ پمپس ایسے تھے جو میں سمجھتا تھا کہ وہ دوسری جماعتوں کے ہیں لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں نے چودھری صاحب کو بولا کہ میں نے یہ جو پمپ لیے ہیں نا یہ اس گھر میں لگیں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس میں؟ تو وہ کہنے لگے یار یہ تو آپ لوگ اپنے حلقے میں ہو تو بالکل آپ لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ، جو حقدار ہے اس کو دیں. اور میں نے جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے نا، ایک تو بلا تفریق کیا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہی بندہ ہے تو اس کی کریں گے. تو جو چودھری صاحب نہیں بھی کر سکے وہ کچھ ہم نے چلیں، ہماری فیملی الحمدللہ بیک گراؤنڈ اچھا ہے، ہماری فیملی ساری کا، میرے کزن وغیرہ سب ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو ہماری فیملی ممبر یا ہمارا کوئی حلقہ باپ کا کوئی آدمی اس طرح کا ہے، مستحق ہے، تو اس کا کام ہم خود بھی کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ چودھری صاحب پہ برڈن ڈالنا ہے یا ان سے لینا ہے، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75% جو کام ہے نا وہ چودھری صاحب نے کی ہے. 25% تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہی ہے جی، obviously why not، مطلب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک دم سب پرفیکٹ ہو جائے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا سر. صحیح. اچھا اگر بات کی جائے ماشاءاللہ سے سیاسی گفتگو آپ کی بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کی کہ سیاسی جو آپ کے ورک ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی پرفیکٹ ہے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بزنس کی طرف ہم لوٹیں تو آپ کا دبئی بھی ماشاءاللہ سے بزنس ہے، وہ کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا، کیسے پلان کیا، کس طرح سے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسی طرح سے ایان پراپرٹی سینٹر کے نام سے، ایان موٹر کے نام سے آپ پراپرٹی سینٹر کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اور اگر موٹر کی بات ہو تو کسٹمر کو کون کون سی فیسیلیٹیشن دیتے ہیں آپ نے پہلے ابوظہبی کی بات کی. جی بالکل. تو ادھر تو میرے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے 10 سال پہلے ادھر کام کیا. 10 سال کے بعد وہ ماموں کے بیٹے کی دکان پہ، اس کے بعد انہوں نے 99 میں اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. تو پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی جو تھا میرا وہ بھی چلا گیا. اس کے بعد پھر میں جو پراپرلی جو ہے نا وہ میں 2003 میں گیا ہوں. اچھا. تو پھر ہم نے اس بزنس کو الحمدللہ اسٹینڈ کیا. تو اللہ کا بڑا کرم ہوا، نیک نیتی سے کام کیا، تو کسی کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی اتنے ہم یہ نہیں کہ پہلے ہی رچ مین تھے، بس بزنس سٹارٹ کیا. تو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ہماری نیتوں کے حساب سے ہم کو جو اس کا نوازنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ ابھی بزنس زبردست ہے ابوظہبی میں. تو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ابھی ادھر ہی ہیں. میں تقریباً یہ سمجھیں کہ 3 سال سے، پھر میں پہلے بڑے بھائی آئے تھے، تو پھر 3 سال کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں. تو اگر میں سیاست میں آتا ہوں تو مجھے پھر اپنے حلقے میں رہنا پڑے گا ادھر، کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے. تو پھر انہوں نے اجازت دے دی مجھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر بزنس کریں. تو اچھی بات ہے، آپ بزنس بھی کریں اور یہ لوگوں کے کام بھی دیکھیں. تو پھر اس کے بعد میں نے آ کے جو ہے نا وہ ادھر ایان پراپرٹی کا جو ہے نا، پہلے میں نے موٹر کا کام شروع کیا تھا. پھر کزن عمران ہے، انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے اس حلقہ میں ایک تو سہولت نہیں ہے کہ ادھر جو الائنمنٹ ویل بیلنسنگ کی، تو وہ کمپیوٹرائز یہ سسٹم لگانا ہے، تو جگہ بھی ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم یہ لگائیں. اور پھر ہم نے وہ لگا لیا. اس کے بعد اسپیئر پارٹس، باڈی پارٹس
تقریباً ٹائپ تک ہم نے ساری اپنی ورکشاپ میں ہر چیز جو ہے نا پوری، مطلب ایک کسٹمر اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے، اس کو کوئی چیز کسی چیز کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ ورکشاپ ساری تقریباً کمپلیٹ جو ہے نا وہ ہم نے ادھر سیٹ اپ شروع کیا. پراپرٹی کا بھی الحمدللہ ہم نے پھر ایک سوسائٹی بنائی، اس میں الحمدللہ اچھا رسپانس آیا. اس کے بعد لوگوں کے تعاون سے ہمارے وہ اخلاق پہ یا ہمارے کام کو دیکھ کے لوگوں نے ایمانداری پہ وہ لوگوں نے پھر ہم سے کام بھی الحمدللہ بہت کام کیا ہم نے پراپرٹی میں. تو ابھی ریسنٹلی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیری کا، ماشاءاللہ، تو وہ بھی انشاءاللہ سب لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ڈیری کا بھی اچھا کام انشاءاللہ ہم چلائیں گے انشاءاللہ. جی آبویسلی میں کہتی ہوں کہ اگر فریش دودھ ہو، تازہ دودھ ہو، اور اسپیشل جو ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ، تو پھر سب سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملے گی. اچھا راج صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ سے کافی اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اور کافی اچھا آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ ایکچولی بنتا ہے انسان کے بزنس اور ایمانداری سے، دونوں چیزیں ماشاءاللہ سے آپ میں ہیں. تو آبویسلی اللہ پاک نے آپ کو نوازا بھی اسی وجہ سے ہے. علاقے میں اگر سماجت پر بات کی جائے تو آپ کے سماجی پہلو کون کون سے ہیں، اور سماجی کام آپ نے کس طرح سے علاقے میں کیا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو کیونکہ ہم کزن لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب ابو ظہبی میں ہیں، کچھ انگلینڈ میں ہیں، تو کچھ جو میرے کزنز ادھر ہیں، ہم سامنے مل کے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے جب میں آیا ہوں، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، پہلے سے ہم نے یہ اس پہ ورک کیا تھا کہ ہم ایک اپنی تنظیم بھی بنائیں گے ادھر، یہ ویلفیئر. تو ہم نے ویلفیئر بنائی الحمدللہ. تو سب بھائیوں کے تعاون سے جو ہے وہ ویلفیئر ہماری جو یہ جو پچھلے دنوں میں کورونا کا تھا پرابلمس تھیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے تقریباً میرے خیال میں 600-700 گھرانوں کو راشن بھی دیا ان کا منتھلی. اور ویسے بھی ہم کسی کی شادی ہوتی ہے یا کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ہم ویلفیئر کے حوالہ سے بھی ان لوگوں کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں بچیوں کو اور غریب لوگوں کو. کچھ بھی کچھ چھوٹا موٹا جتنا بھی ہماری اپنی حیثیت ہے اپنی اس کے حساب سے جو ہے نا ویلفیئر میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اس میں میرا پورا قبیلہ، خاندان، میرے کزنس، دوست، پوری فیملی جو جتنے بھی ہلکے کے لوگ ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. اور ادھر سے بھی کرتے ہیں، ابو ظہبی سے بھی کرتے ہیں، ادھر سے بھی کرتے ہیں. تو وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ زبردست ہماری جو ہے وہ جو کاوش ہے وہ چل رہی ہے. تو سماجی والے سے اور یہی ہمارے بہت بڑی خدمت ہے سر، اللہ پاک قبول فرمائے. جی بالکل راج صاحب، بیسیکلی انسان جو عمل کرتا ہے ہر چیز کا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ایکشن ہے اس کا ریفلیکٹ ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے ایکشن رکھتی ہے تو اس کا ریفلیکٹ ایکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو ایکشن لیتے ہیں تو آبویسلی اللہ پاک کی طرف سے جو ریفلیکٹ ایکشن ہوتا ہے وہ متبادل آپ کے پاس ہے. ماشاءاللہ سے خاندان کا ایک نام ہے، ویلفیئر کا ایک نام ہے. اچھا اب تھوڑی سی پھر ڈسکس کرتے ہیں سیاسی صورتحال پر. آپ کے علاقہ برنالہ میں کون سی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ یا سمجھ لیں کہ پوزیشن جو ہے وہ ایگزسٹنس پر ہے یا پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے، ورک ہے، اور اس کا ورک آؤٹ جو ہے پراپر نظر بھی آ رہا ہے؟ کون سی پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے؟ اصل میں یہ تو میں اپنی پارٹی کا بولوں گا کہ میری پارٹی نے بہت کام کیے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرن صاحب نے بڑے زبردست کام بھی کیے ہیں. تو کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا کرن صاحب کو وہ تقریباً 4-5 گنا زیادہ ہمیں بجٹ ملا ہے، تو جس کی وجہ سے کرن صاحب نے کام کیے ہیں. میں کرن صاحب کی بات کروں گا کیونکہ ریسنٹلی وہ ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کام نہیں کیے، لیکن جو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا اس طرح چاہیے نا کہ جو کام ہے وہ چاہے نوکری کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جو کام ہے یہ اپنے جس طرح کونسل وائز ہوں، یونین کونسل وائز، تو وہ سب کے برابر ہونے چاہیے. اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یونین کونسل جو ہے نا اس میں یہ برادری رہ رہی ہے تو اس کا کام نہیں کرنا ہم نے، اور دوسری سائڈ پہ وہ دوسری برادریز ہیں ان کا کام کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اس گورنمنٹ میں یہ فالٹ دیکھا گیا ہے کہ اس چیز کو بہت برادریزم کو جو ہے نا یہ 2-3 جگہ سے ہمیں پتہ چلا جی، کیونکہ ہمارے ادھر پچھلے دور میں ہم نے کچھ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر بٹھائے تھے تو ان کو بھی نکال دیا گیا جیسے ہی گورنمنٹ آئی. تو ایک ویٹرنری ڈاکٹر تھا اس کو بھی فارغ کر دیا گیا، دوسرے ہمارے نیچے ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹر تھے وہ بھی فارغ کر دیے گئے. تو وہ تو نہیں آ سکے لیکن ویٹرنری ڈاکٹر اپنے طارق فروخ صاحب کی مہربانی سے دوبارہ سے انہوں نے کر دیا.
تو اپوزیشن میں ہم ظاہر ہے یہ تو اپوزیشن والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. تو باقی جو تھا وہ انتقامی کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. انتخابی تبادلے اس میں میرا خاندان سارا جو وہ اس کی بین چڑھا ہوا ہے. اچھا. تو یہ ہے، لیکن کام جو ہے وہ کرنل صاحب کے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. کرنل صاحب نے کام کیے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کام کیے، لیکن اس کا اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کا جو بجٹ ہے نا وہ بھی 5% زیادہ جو ہے وہ ان کو آیا. تو اس والے سے کام کیے ہیں. لیکن ہمارے کام جو یہ جو بیلٹ ہے نا ہمارے والا، اس میں لولی پاپ بھی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ مطلب پھر سے اگین انہوں نے برادریزم کو اور اسپیشلی پارٹی کا جو انتقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے جو 2-3 پولنگ اسٹیشن ہیں انہوں نے اچھے مارجن سے ون کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ادھر ہمارے اس ایریے میں کام ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ اس حساب سے وہ کام نہیں کر پائے. ٹھیک ہے جی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر ادھر سے یا ایک لیڈی ہیلتھ ورکر آپ اٹھا کے ادھر سے یا اس سارے ہاسپٹل کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ تو پولنگ بھی آپ نے ون کیا ہے، اس میں آپ کے لوگ بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، ساری جماعتوں کے لوگ ہیں، اس میں غریب لوگ ہیں. تو وہ ادھر فیسلیٹ ہو رہے تھے نا. کوئی پارٹی کا ایک بڑا بندہ تو کوئی نہیں ہو رہا تھا. بالکل صحیح. اگر ویٹنری کا تھا تو وہ تو سارے علاقے کے لیے تھا نا، ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے وہ اس کے لیے. صحیح. تو اس کو بھی اٹھا دیا، ان کو بھی اٹھا دیا، جبکہ آپ نے یہ پولنگ اسٹیشن بھی ون کیے ہیں. تو یہ آپ کو تو بلکہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ عارضی ہیں تو آپ ان کو پرماننٹ کر دیں. ادھر ان کی کاوش کریں کہ پرماننٹ ہو جائیں. اور اس کا خمیزہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ سامنے ہے، وہ ابھی چل رہا ہے سلسلہ. ابھی تو الحمدللہ جھنڈی لگی ہوئی ہے کرن صاحب کی. تو یہ حال ہے. تو جس دن جھنڈی اتر گئی اس دن کیا حال ہوگا یہ رب جانتا ہے. تو اس لیے یہ کہ کام جو ہے وہ تو چوہدری صاحب نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق کام کیے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے حلقہ میں کوئی بندہ میرے انکلز یا جو بھی ہیں، ہم اس حساب سے ان کے پیچھے نہیں گئے کہ یہ کام ہونے چاہیے. جو ہماری کمی ہے وہ ہمیں اپنی بھی بتانی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح فوکس نہیں کیا اور فورس نہیں کر سکے. جس یونین کونسل میں جس نے فورس کیا وہ ورک obviously یہ جب یہ تو ایک ایگزامپل بنی ہوئی نا، جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں فیڈ بھی نہیں کرواتی. تو بالکل ایسی ہے. اگر آپ بتائیں گے اپنے علاقے کے. اچھا لاسٹ میں آپ سے میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ اپنے حلقہ کی عوام کے نام اسپیشلی یوتھ کے نام کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی میسج تو یہی ہے کہ ایک تو ہمیں مستقل مزاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اپنے حلقے کے لیے. حلقہ نمبر 5 ہے لیکن اس میں کیونکہ ہمارا امجالے کا بیلٹ جو ہے یہ جو یونین کونسل ہے ہر چیز کا دائرہ کار ہے نا کہ بھائی جتنی کسی کی دسترس ہے اتنا اس کو اسی پہ رہنا چاہیے. تو ہمارے لیے اگر یہی اتنی ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی بھی جماعت ہو، مطلب کہ میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ جو یوتھ نون لیگ میں ہے، مسلم کانفرنس میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، جو بھی ہے اس کو اپنے حلقے کے لیے اپنی عوام کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو پیپلز پارٹی کے ہیں ابھی آرگنائز ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو ہم نے اپنے چودھری پرویز اشرف صاحب کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ ابھی پہلے والی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو ہمیں حلقے میں کام چاہیے. اگر ہم نے حلقے میں رہنا ہے تو پہلے تو ہم باہر تھے تو مسائل نہیں تھے، ابھی ہم حلقے میں ہیں تو ہمیں حلقے میں کام چاہیے. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جس طرح پورے سب جتنی بھی ہماری یہ یونین کونسلز ہیں اس میں کام ہوگا تو برابر تقسیم ہوگا انشاءاللہ. اگر گورنمنٹ آتی ہے، اللہ پاک موقع دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ہم دکھائیں گے کہ امبریلا جو ہماری یونین کونسل ہے اس میں یوتھ بھی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگی اور جو ہم لوگ یا ہم سے جو بڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس دفعہ ایکٹیو ہوگی. تو میں دوسری جماعتوں کو بھی کہوں گا بن کوئی بھی جائے. ابھی یہ تو کوئی لکھا تو نہیں ہے کہ چودھری پرویز صاحب نے بننا ہے یا کرن صاحب نے بننا ہے. جو بھی بنے، جو بھی جس بیلٹ کی بھی یوتھ ہے نا اس کو بڑھ چڑھ کے چاہیے کہ وہ اپنے پورے بیلٹ کا بلا تفریق کام کروائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے آدمی ہیں صرف ان کے گھر میں جانے چاہیے روڈ اس سے آگے کٹ کر دی جائے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بہت اچھا میسج آپ نے دیا. جی رضب وائنڈ اپ تو میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ایک کوئکلی کوسچن میرے مائنڈ میں آیا ہے ریسنٹلی کہ آپ نے یہ جو ریسنٹلی پروسیشن کیا ہے اور اس پروٹیسٹ میں کافی لوگ جو ہیں وہ آئی تھنک پیپلز پارٹی کے میں انہوں نے انکلوڈمنٹ کی ہے، تو اس میں سب سے بڑی کاوش کس کی ہے اور اس کا مینیو کیا تھا اور کیا اس کا مینیفیسٹو تھا؟ اصل میں یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے جی کہ لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے. بالکل صحیح ہے جی. کیونکہ میں نے جو ہے نا یہ میری فیملی اور میرے جو جتنے بھی حلقہ باب کے لوگ ہیں ہم نے ایک جو ہے نا ادھر یہ بیلٹ جو ہے نا ہمارا
یہ پسماندہ ہے تھوڑا سا، تو ادھر ہم نے روڈ نکالی تھی، تو یہ سمجھیں کہ 25% تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ کنکریٹ ہو گئی تھی، اور 75% وہ رہ گئی تھی ادھر آگے سے. تو کیونکہ ہم نے آگے پلیاں جو ہے نا وہ ذاتی میں نے پیسے دے کے جو ہمارے برساتی نالے ہیں اس پہ پلیاں بنائی ماشاءاللہ. تو زمین کیونکہ سب سے زیادہ میری تھی، ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو ہماری زمین تھی، یہ سمجھ لیں کہ تقریباً اس پورے بیلٹ کو راستہ اسی زمین سے لگتا ہے. تو ہم نے وہ زمین بھی دی، اور آگے سے جدھر سے ہم نے خرید کی ہوئی ہے ادھر سے بھی دی. تو کچا ٹریک تو بن گیا سب لوگوں کے لیے. تو ابھی یہ تھا کہ پرامس کیا تھا کرنل صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ کہ جی ہم اس کو، میں اس کو بیلٹ کو جو ہے نا وہ 1 کلومیٹر ادھر سے جو ہے نا میں اس کو کروں گا، کارپیٹ کر دوں گا آپ لوگوں کو. ہاں لیکن 5 سال کے ڈیوریشن میں نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ 5 سال کے ڈیوریشن میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ جو پھر وہ برادریزم والی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ادھر راجپوت برادری تھی شاید اس لیے انہوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا. تو وہ ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ اس جو آخری ان کا جو آیا نا اس میں بھی نہیں آیا. تو لوگ مایوس ہو گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے کہا جی ہم سے جو پچھلی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہم دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے، تو اس طرح کریں کہ آپ ایک میٹنگ کریں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اعلان کریں گے کہ ہم جو ہے نا اس جماعت سے وہ جو ہے نا وہ طلع ہیں. تو پھر جب میں نے ایک چھوٹی سی، میں نے تو کارنر میٹنگ رکھی تھی لیکن وہ بڑا سا جلسہ بن گیا. ہاں جی. تو اس میں پھر 75 جو لوگ تھے انہوں نے ادھر اعلانات کیے جو مختلف جماعتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس میں مختلف جماعتوں کا نام تو چلو مختلف لینا پڑتا ہے، چلیں کچھ تو ہوں گے دوسروں کے، لیکن زیادہ نون لیگی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ سب یہی سمجھیں کہ کچھ ستائے ہوئے تھے بیچارے. تو وہ ان لوگوں نے پھر ادھر جو ہے نا وہ اعلانات کیے کہ ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا آپ کی ادھر قربانیاں بھی ہیں، زمینیں بھی آپ نے، رستے بھی آپ نے دیے، پہلے آپ نے ہم کو کر کے دیا تھا اس کو بیلٹ کو. تو ہم لوگوں نے پرامس بھی کیا تھا کہ ہم ووٹ دیں گے، لیکن لاسٹ میں کچھ ایسا چکر چلا کہ ہم سب لوگ جو تھے وہ کو ڈگمگا گئے. لیکن ابھی ہم کو پتہ چل گیا کہ ہمارا کام نہیں ہونے والا، نہ ہوگا. تو پولنگ بھی ہم نے ون کرایا، سب کچھ کرایا. تو وہ جو ہے نا اصل میں یہ جو پرابلم آ رہی ہے نا کرنل صاحب کی بھائی ہیں ہمارے، ان کی پرابلم یہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کے کام نہیں انہوں نے کیے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ اعلانات کیے ہیں نا ان کے کام انہوں نے کیے ہیں. اور وہ لوگ پھر کیونکہ جس نے ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، بالکل ووٹ بینک جن کی وجہ سے آپ کا بنا ہے، ان کے کام نہیں ہو رہے. میری فیملی کے ہیں، اچھا وہ میرے انکل ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ دیے، میٹنگز کرائی ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوئے. اور جن لوگوں نے بعد میں آ کے 1 سال بعد 2 سال بعد آ کے شمولیت کی ہے، ان لوگوں کے جناب 25-25 30-30 لاکھ روپیہ دے دیا گیا ان لوگوں کو، ان کی اسکیمیں بھی چل گئی ہیں، کام بھی چل گئے ہیں. اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو گئے. چودھری پرویش صاحب کی یہ ایک میں خوبی سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ورکر کا جو جتنا بھی کام ہے نا، وہ جو ان کا ایک مین ورکر ہے نا، اس کی موجودگی میں اگر وہ کسی کو کام دیں گے بھی ان کو، لیکن وہ اس کی موجودگی میں دیں گے، یار یہ ہمارا آدمی ہے اور ہم نے اس کا کام کروانا ہے، آپ خود کراؤ گے یا یہ خود کرا لے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس حکومت میں ایسا نہیں ہوا. اس حکومت میں یہ ہوا ہے کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس نے صرف اعلان کیا ہے تو اس کے کام ہو گئے، اور جن لوگوں نے اپنے ووٹ دیے اور بیچاروں نے محنت بھی کی ہے. میرا ایک کزن ہے، وہ میں اس کی آپ کو میسج نہیں سنانا چاہتا، وہ کبھی اس کا وائس میسج آپ سن لیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہ اتنا ورکر تھا کہ وہ کبھی سٹیج پہ نہیں چڑھا تھا، اور وہ جدھر بھی میٹنگ ہوتی تھی وہ سٹیج سیکٹری بن جاتا تھا. تو اور وہ پہلے ہی مرزا صاحب اور چوہدری صاحب کو جو ہے نا وہ سمجھے گھونسے لگانے شروع کر دیتا تھا. لیکن ابھی وہ جو ہے نا وہ بھی بس کر کے وہ کریپس کر کے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے سر. تو اس لیے لوگوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ بولا جناب ہم پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے. جی تو ناظرین، یہ تھی راجہ محمد شفیق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھے سے انہوں نے ایلیبوریٹ کیا اپنے علاقے کے پرابلمز کو، اور بہت بار بار ڈسکس کیا اپنے علاقے کے کہ یہ جو بیلٹ ہے اس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بھی عجیب سی اسٹرینج بات ہے، اور آبویسلی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہر انسان کا حق ہے اور حق ہمیشہ لینا چاہیے.
اور اگر بات کی جائے ان کے بزنس کی تو ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر جو آنیسٹی ہے، آنیسٹی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہماری مدد کی. سماجت کی بات پر انہوں نے کہا کہ علاقے میں ان کی پوری جو جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جتنے کزنس ہیں، سب مل کر جو ہے ایک فورس کی طرح کام کرتے ہیں، اور جہاں سماجت کی ضرورت پڑے ہم سماجی کام بھی کرتے ہیں. اور چودھری پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے بہت اچھا ڈسکس کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر آپ پر کوئی بات ثابت ہو گئی تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اور ان کا بھی بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ اگر کوئی الزام ثابت ہوا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. گوندل گروپ آف انڈسٹریز، کنکریٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام. گوندل کنکریٹ کی کوالٹی اور پائیداری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا منظم نیٹ ورک. اپنی مثال آپ ہے. گوندل گروپ آف انڈسٹریز ٹیکنالوجی میں لائے کمال کی جدت. اسی لیے گوندل گروپ آف انڈسٹریز پریزنٹ 21st سینچری پروڈکٹس. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے عین مطابق پری انجینئرڈ بلڈنگ اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹس پر تیار کردہ. یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون. زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ. لیکیج سے محفوظ جوڑ اور واٹر پروف سکریوز کے ساتھ. اوس کے قطروں اور ہر قسم کے کیمیکل سے محفوظ. سورج کی شعاؤں اور دیگر کیمیکل سے آپ کی دیواریں اور چھتیں رہیں مکمل محفوظ. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں دیں بغیر بجلی کے مکمل روشنی اور ٹربو وینٹیلیٹر کی بدولت بغیر بجلی کے پنکھے جیسی ہوا. دیدہ زیب رنگوں میں انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب. 25 سال وارنٹی اور بعد ازاں 50 دفعہ ریسائکلیبل. گوندل گروپ آف انڈسٹریز کی یو پی وی سی نالی دار چھتیں اور دیواریں.